बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के वक़्त कसरुल हमरा का एक कुशादा कमरा चांदी और सोने की कंदीलों से रोशन था। गरनाता के बर्बरी और हिस्पानवी मुसलमान उमरा कुर्सियों पर बैठे हुए अबू अब्दुल्ला के साथ बातें कर रहे थे। मूसा दाखिल हुआ और मजलिस पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मूसा ने अहले मजलिस पर एक सरसरी निगाह दौड़ाई और अब्दुल्ला के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। अबू अब्दुल्ला उसके तेवर देखकर सहम गया, लेकिन एक सानिया के बाद संभल कर बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो यही कह सकते हो। ये सब खुदा के फजलो करम से मुसलमान हैं। मूसा ने कहा, बाज़ बातें हर एक के सामने नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त हम ये मजलिस बर्खास्त करने के लिए तैयार नहीं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम अगर कोई काम की बात करना चाहते हो तो यही करो। मूसा मजलिस का जायजा ले चुका था। उनमें से अक्सर वो थे जिन्हें पहली बार कसरुल हमरा में दाखिल होना नसीब हुआ था। आज तक सुल्तनत के किसी अमीर ने यह जुर्रत ना की थी कि वह मूसा को देखकर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे। अबू अब्दुल्ला के अल्फाज सुनकर वो ये महसूस कर रहा था कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, ताहम उसने ज़बत से काम लेते हुए कहा, शहजादे, मैंने सुना है कि आपने बागियों को रिहा कर दिया है। तुमने दुरुस्त सुना है, अबू अब्दुल्ला ने कहा, और आपने सुल्तनत के चंद वफादारों को माजूल कर दिया है। मुझे उनकी वफादारी पर शक था, अबू अब्दुल्ला ने कहा, और आपने गरनाता के बदतरीन गद्दारों को अहम तरीन ओहदों पर फायज कर दिया है। अबू अब्दुल्ला ने गर्ज कर कहा, मूसा, हमारे साथ गुस्ताही के साथ पेश आना तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल नहीं है। मूसा ने कहा, फ़र्ज का एहसास कभी कभी इंसान को बहुत बेबाक बना देता है। हम इस बेबाकी को पसंद नहीं करते। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें चोर दरवाजे से कसर में दाखिल होने की जुर्रत क्यों कर हुई? मूसा ने कहा, जब इस किस्म के शयातीन के लिए दारुल हमरा के दरवाजे खुल जाएं तो मेरे लिए चोर दरवाजे से आप तक पहुंचने के सिवा क्या चारा था। उमरा ये सुनकर एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे और एक बर्बरी सरदार उठकर बोला, क्या अबू अब्दुल्ला के जानसारों की इज्जत उसके दरबार में भी महफूज नहीं? मूसा ने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो कौन है जो मेरे मुकाबले में अबू अब्दुल्ला का जानसार होने का दावा करता है? एक और सरदार ने उठकर कहा, वली अहद हुक्म दें तो गुस्ताख का मुंह बंद करने के लिए हमारी तलवारें हाजिर हैं। मूसा ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, क्या तुम वही गद्दार नहीं जिसने बर्बरी मुसलमानों को अरबों के खिलाफ उकसाया था? क्या तुम समझते हो कि तुम कैद खाने से कसरुल हमरा तक पहुंचकर अपने गुज़िश्ता जुराइम की तलाफी कर चुके हो, और तुम ये ख्याल करते हो कि अल हमरा में चंद गद्दारों का इज्तिमा देखकर मूसा की तलवार का लोहा नरम हो जाएगा? मैं अबू अब्दुल्ला के पास आया हूँ, और अगर तुम में से कोई ये समझता है कि उसकी तलवार मुझे अबू अब्दुल्ला के सामने अपने ख्यालात के इजहार से रोक सकती है, तो मैं उसे सामने आने की दावत देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो इस जगह अपनी गर्दन से सर का बोझ उतारने की ख्वाहिश लेकर आया है। और शहजादे, तुमको इन बुज़दिलों से जानिसारी की तवक्को है जो मेरी हड्डियाँ नोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हाथ तलवार के कब्जा तक ले जाने की जरूरत नहीं रखते। तुम गरनाता के दुश्मनों को अपना दोस्त समझते हो। अबू अब्दुल्ला की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर बोला, मूसा, मुझे कत्ल करने का इरादा लेकर आए हो? मैं और आपके कत्ल करने का इरादा? आप क्या कह रहे हैं? ये कहकर मूसा ने अपनी तलवार खोलकर अबू अब्दुल्ला को पेश कर दी। अबू अब्दुल्ला ने तलवार को एक तरफ फेंकते हुए ताली बजाई। 8 मसल्ला बर्बरी और हबशी कमरे में दाखिल हुए और अबू अब्दुल्ला के इशारे का इंतजार करने लगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, मुझे यकीन था कि अल हमरा के दरवाज़ों पर सहद से सहद पहरा भी तुम्हें यहाँ पहुँचने से नहीं रोक सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस नहीं जा सकोगे। मूसा हैरतज़दा होकर अबू अब्दुल्ला की तरफ देख रहा था, उस अबू अब्दुल्ला की तरफ जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, जिसे उसने घोड़े पर चढ़ना और तलवार और नेज़े के साथ खेलना सिखाया था। वो हैरान था कि उससे क्या गलती हुई है। सुबह अबू अब्दुल्ला ने उसे खुद मिलकर हुक्म दिया था कि तुम आसपास की बस्तियों और शहरों में जाकर रज़ाकार भर्ती करो। शाम के वक्त जब वो वापस आया तो पता चला कि अबू अब्दुल्ला ने चंद बागियों को रिहा कर दिया है और चंद वफादार ओहदेदारों को माजूल कर दिया है। वो इस खबर से परेशान हुआ, ताहम उसे ये यकीन था कि वो चंद बातें करने के बाद उसे अपनी गलती की तलाफी पे आमादा कर लेगा। वो खाना खाए बगैर घर से निकला। अल हमरा के दरवाजे उसके लिए बंद थे और उन पर नए पहरेदार मुतय्यन थे। वह एक खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हुआ। अबू अब्दुल्ला के साथ वो इससे कबल कई मौक़ों पर ज़्यादा सहद कलामी से पेश आ चुका था, लेकिन आज उसने कमरे में दाखिल होते ही ये महसूस किया कि उसका बचपन का दोस्त बदला हुआ है। जब उसने अपनी तलवार उतार कर उसे पेश की थी तो उसे यकीन था कि अबू अब्दुल्ला नादम होकर उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाएगा।
اور کہے گا تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب ابو عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ میں تمہارا مجرم ہوں، لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمراء میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلایا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جائیں۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا، اور وہ سردار بھی جنہیں اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ، لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کیے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پوچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا، آپ یہی رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا، شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن وہ میرا دوست تھا، میرا بچپن کا دوست ہے۔ ابو داؤد نے کہا، وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا دوسرا دعوے دار نہ ہو۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو تو اسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فرڈینینڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے بعد فرڈینینڈ کے مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈینینڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا، اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں اور وہ اس وقفے سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فرڈینینڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رست کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ عزوگل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس فتح کے بعد کسرا کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مہم عزوگل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شر پسند عناصر سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی
کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مجاہدو، لوشا کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے راڈرک کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ اندلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جانبازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم راڈرک کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اسی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں، ہم نے آج طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کستلا اور اراگون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم قرطبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہد ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کی بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند دن قبل کسے یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی؟ اور اس فتح کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں قرطبہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا کستلا کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا؟ ابو الحسن کی تقریر سپاہیوں کے دل میں امید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ تصور میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے، وہ کستلا کے ایوان شاہی پر اپنی فتح کے پرچم لہرا رہے تھے، وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے تھے، وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم آزاد ہو، اب ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اندلس ہمارا ہے، ہم نادم ہیں کہ ہم اتنی دیر تمہاری حالت سے بے پرواہ رہے۔ لیکن ابو الحسن بولتے ہوئے رک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار نے اپنی طرف مبذول کر لی جو پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کسی سے بات کیے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا گیا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہٹ کر اسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھی کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا، تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے سوار کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوبارہ تقریر شروع کی۔ ابو الحسن کا بھائی ازوگل جو ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا سوار کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، تم غرناطہ سے آئے ہو؟ سوار نے جواب دیا، ہاں، میں ایک بہت ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں، سوار نے جواب دیا۔ ازوگل نے کہا، اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں، لیکن جن حالات میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے، سوار نے کہا۔ ازوگل نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ سوار نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں نہیں۔ ازوگل نے پریشان ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر ازوگل نے سوار کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی بری خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تاکہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ کر لوں، اور یہ بھی جان لو
کہ جنگ کے زمانے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سوار نے کہا، اگر آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے، میں الحمراء کے دروگا کا بیٹا ہوں، سمیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔ چند دنوں سے میں موسیٰ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہاں فوج کے بہت سے آدمی مجھے جانتے ہیں، لیکن جو افسوسناک خبر میں لے کر آیا ہوں، اگر وہ غلط ثابت ہو جائے اور میں اس کے عوض تحت دار پر لٹکا دیا جاؤں تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کرے میرا یہاں آنا ایک خواب ہو اور غرناطہ میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ بھی ایک خواب ہو۔ سوار کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اتنی دیر میں الزیگری ان کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کو دور سے پہچان کر کہا، سلیمان خیر تو ہے؟ سلیمان نے ایک لمحے کے لیے الزیگری کی طرف دیکھا اور پھر ازوغل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت بری خبر لے کر آیا ہوں، غرناطہ میں بغاوت ہو چکی ہے۔ ازوغل نے چلا کر کہا، نہیں نہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، موسیٰ کی موجودگی میں بغاوت ممکن نہیں۔ تم نے خواب دیکھا ہے، تم دشمن کے جاسوس ہو اور ہماری توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا چاہتے ہو، کہو یہ جھوٹ ہے۔ ازوغل اضطراری حالت میں سلیمان کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا اور سلیمان بار بار یہ کہہ رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن یہ جھوٹ نہیں، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن موسیٰ اور بغاوت یہ ناممکن ہے، تم دیوانے ہو۔ سلیمان نے کہا، موسیٰ ابو عبداللہ کی قید میں ہے۔ ازوغل نے سلیمان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور الزیگری سے کہا، اسے لے جاؤ، یہ دیوانہ ہے۔ ابو عبداللہ مجھے قتل کر سکتا ہے، اپنے باپ کو قید کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ پر وہ جان دیتا ہے، اس پاگل کو لے جاؤ۔ سلیمان نے کہا، آج شام تک میری خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ ابو عبداللہ نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا ہے، اس نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور عرب عہدیداروں کی جگہ ان باغیوں کو مقرر کر دیا ہے۔ جن عمراء نے اس کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا ان میں سے چند قتل کیے جا چکے ہیں اور باقی قید کر لیے گئے ہیں۔ الحمراء پر بربری اور ہسپانوی عمراء کا قبضہ ہے اور شہر میں وہ اپنے قبائل کے لوگوں کو عربوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تک کتنے مکانات جل چکے ہیں اور کتنے آدمی مار دیے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اب تک یہ آگ غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں میں بھی پہنچ چکی ہوگی۔ ابو الحسن زیادہ دیر تقریر جاری نہ رکھ سکا، اس کی توجہ بار بار ازوغل اور الزیگری کی طرف مبذول ہو رہی تھی، اور جب وہ سلیمان سے باتیں کرنے کے بعد سر جھکائے اس کی طرف آ رہے تھے تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور آواز بیٹھ گئی۔ ازوغل کا چہرہ دیکھ کر اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ایلچی کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہے۔ اس نے تقریر ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر فتح کے لیے دعا مانگی اور جواب طلب نگاہوں سے ازوغل کی طرف دیکھنے لگا۔ ازوغل نے آگے بڑھ کر کہا، چلیے۔ ابو الحسن نے کہا، کہاں؟ خیر تو ہے؟ اپنے خیمے میں چلیے۔ ازوغل کے مغموم لہجے سے ابو الحسن کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اترا اور اس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ چند سرداروں نے اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن ازوغل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، آپ میرے خیمے میں جمع ہوں، ہم ابھی وہاں آتے ہیں۔ کچھ دور جا کر ابو الحسن نے سوال کیا، کوئی بری خبر سنانے سے پہلے مجھے اتنا ضرور بتاؤ کہ ایلچی کہاں سے آیا ہے؟